बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 22 मार्च मंगल का दिन, शाम का वक्त, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जी, आज की पहला सेगमेंट हमेशा की तरह शाम को होता है आज की कहानी मैं कुछ और सुनाने वाला था आपको, लेकिन एक हमारा बड़ा प्यारा स्टूडेंट है अली असगर, उसने फरमाइश की है जी हमें बताएं हिटलर के बारे में कुछ। अच्छा, हिटलर की जो बायोग्राफी है ना, आपको पता है ये जर्मन फौज का सिपा सलार था, बाद में मुल्क का सरबराह भी बना, एक नामवर सियासी पार्टी की बुनियाद रखी और उसका फिर हेड भी बना। उसे नाजी पार्टी कहते हैं। हम में से कितने लोगों को पता है? अब मैं पूरी कहानी तो उसे आपको नहीं सुनाने जा रहा, इसलिए कि बहुत लंबी है। सुनाऊंगा कभी वक्त मिला ना तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन इस पे भी काफ़ी किस्तें लगेंगी, एपिसोड्स बनेंगी। इसकी बायोग्राफी हिटलर की बड़ी मज़ेदार है, सुनने लायक है, लेकिन वो इतनी आसान और इतनी मुख्तसर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूँ उसकी ज़िंदगी का, क्योंकि मैंने वादा कर रखा है कि उसी पे बात होगी आज, हिटलर पे। अपने स्टूडेंटों से वादा किया हुआ है, तो मैं उनकी दिलाजारी नहीं कर सकता। तो मैं आपको हिटलर के बारे में आज एक ट्रेलर, थोड़ा सा मुख्तसर सी बात करता हूँ उसके बारे में, मोटी मोटी चंद बातें आपसे शेयर करता हूँ। हम में से कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को पता क्या कि हिटलर आबाई तौर पर जर्मन नहीं था, जर्मनी का रहने वाला नहीं था, जर्मनी का शहरी नहीं था। जी, ऐसा ही है। तो फिर सब पूछेंगे कहाँ से था? ये जर्मनी के मशरक में एक मुल्क है जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी। आजकल ये, मैं आपको ये लिख के दिखा दूं पहले, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये रहा वो मुल्क जहां ये पैदा हुआ था। ये जर्मनी की शुमाली बॉर्डर, मशरकी बॉर्डर पे, ईस्टर्न साइड पे ये एक मुल्क था, ऑस्ट्रिया हंगरी। आजकल ये एक नहीं दो मुल्क हैं, दो हिस्सों में तकसीम हो गए। और यहाँ लकीर लगा लें, ऑस्ट्रिया अलहदा हो गया है और हंगरी अलहदा, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, और दोनों यूएनओ की परमानेंट मेंबर हैं। इस लिहाज से इनको अलहदा अलहदा मुल्क ही समझा और गिना जाएगा। जी, यहाँ का रहने वाला था जी, पैदा यहीं पे हुआ। अच्छा, बचपन में ना इसको शौक था मुसव्वरी का, ये हाथ से तस्वीरें बनाने का, बचपन से ही। गरीब माँ बाप का बेटा था और इसने फन मुसव्वरी की में इसका रुझान देखकर माँ ने इसको पेंसिल पेपर का, लेड पेंसिल्स और कलर्ड पेपर पेंसिल्स, ये इस्तेमाल करके अपने हाथ से जो तस्वीर देखता उसका अक्स, या जो सीन देखता उसका अक्स बनाने की कोशिश करता। ये था इसका बचपन का हॉबी, मशगला। और फिर आगे जाके क्या हुआ कि इससे तो पेट भरने वाला नहीं था और गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख भी ना सका। तो फिर इसने ये किया कि पैसे कमाने के लिए करीबी पोस्ट ऑफिस में डेली वेजेस बेसिस पे जॉब कर ली। वहां से तमाम लेटर्स लोगों के उठाता और उस एरिए में जाकर घर घर का दरवाजा नॉक करके वो लेटर्स उनको हैंड ओवर करके उनके इस तरह से चंद टके या धेले बचा लेता फीस के तौर पर। और अगर कोई तरस खाकर ज्यादा पैसे दे देता बख्शीश के तौर पर या टिप के तौर पर, तो यही इसकी पॉकेट मनी थी। और यही खर्चा इसलिए चलता रहा कि अभी इसको घर गृहस्थी में नहीं पड़ा था, इसको सिर्फ अपने लिए खर्चे की जरूरत होती थी। माँ बाप इससे पैसे नहीं मांगते थे और बाप से ये बहुत नफरत करता था। नोट फरमा लें,
اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ میرا باپ طبیعتاً بہت سخت گیر تھا، اس کے رویے میں ترشی اتنی تھی کہ اس کے پاس بیٹھنے کو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، یہ ہٹلر نے بتایا۔ لیکن اتنا ہی زیادہ جتنی باپ سے نفرت، اتنا ہی زیادہ بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا۔ اچھا، ڈاک کے لیے میں آپ کو ڈاکیے کی بات بتا رہا ہوں۔ پوسٹ آفس جو قریبی تھا وہاں سے ڈاک لینے کے لیے گیا اور انہوں نے کہا ہمارے پاس آج کینٹ ایریا کی درخواست ہے، لیٹرز کافی پڑے ہوئے ہیں فوجیوں کے علاقے کے رہائشوں کے، ان کی ڈیوٹیز کے، آفیسز کے، کینٹ ایریاز کے۔ تو اس نے کہا جی مجھے دے دیں، میرے پاس سائیکل ہے، میں چلا جاؤں گا۔ 22 سائیکل تھی اس کے پاس، سارا سفر اسی پہ، میلوں کا سفر اس پہ سارا دن چلاتا سائیکل کو۔ اس نے کینٹ میں جانا شروع کیا، فوجیوں سے اس کی سلام دعا بن گئی، انہوں نے اس کو انعام شنام بھی دے دینا۔ تو اس کے دل میں ایک خاص شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی فوج میں بھرتی ہو جاؤں۔ اس کی 2 وجوہات اس کے پیش نظر تھی۔ نمبر 1 یہ، ان کی رہن سہن ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر، ان کا ٹہکا دیکھ کر اس کا بھی دل پسیجا، بہت اس کے منہ میں پانی آیا، لالچی ہوا کہ میں بھی بھرتی ہو جاؤں فوج میں کسی طریقے سے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے سن رکھا تھا، اس کو وہاں سے پتہ چل گیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی۔ خیر، یہ دھن کا پکا نکلا، اس نے دل و جان سے کوشش کرنا شروع کر دی، اور فوجی جب بھی یہ اب اس نے معمول یہ بنا لیا کہ روزانہ اور کوئی ہو نہ ہو، کینٹ ایریا کی جو لیٹر جو ڈاک ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پوسٹ آفس سے اسی نے پک کرنا اور جا کر گھر گھر جا کر فوجیوں کو دے کر رسید لے کر واپس پوسٹ آفس میں اگلے دن جمع کروانا۔ یہ اور کسی ایریا میں جائے نہ جائے، کینٹ میں لازمی جاتا۔ اس نے پکی ڈیوٹی اپنی وہاں پہ لگوا لی۔ پھر اس نے فوجیوں سے پوچھتا رہا کہ بھرتی کب ہونی ہے۔ ایک دن انہوں نے بتا ہی دیا، انہوں نے کہا بھائی بھرتی کھلی ہوئی ہے، جا کے اپلائی کرو فوج کے دفتر میں، فلاں جگہ پہ ہمارا ہیڈ آفس ہے، وہاں جا کے درخواست دے سکتے ہو۔ یہ بھاگا گیا، اگلے دن جا کے وہاں اس نے فوجی ہیڈ کوارٹر میں ریکروٹمنٹ کے لیے، بھرتی کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کر دی، اور مزے کی بات ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیا۔ اب باری آئی اس کے میڈیکل ٹیسٹ کی اور فزیکل ایگزامینیشن کی۔ جیسے ہی کمانڈر نے اس کو اپنے آفس میں بلایا تو اس نے 2 بھی سوالات اس سے نہیں کیے۔ اس نے کہا جسٹ گیٹ لاسٹ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ یہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ میں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے، یہ مجھے دھاڑ کیوں رہا ہے میرے اوپر شیر کی طرح۔ خیر، دفتر سے تو نکلا، لیکن ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے جا کے پوچھنے لگا ریڈر سے، کلرک سے، کہ صاحب مجھے کمانڈر نے یہ کیوں کہا ہے، ایسا کیوں انہوں نے بولا ہے مجھے؟ تو کیونکہ ریڈر پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اس وقت، اس نے بتایا بے الو تمہاری صحت، تم کانے کی طرح باریک ہو، ایکس رے کی طرح تمہارا جسم ہے، تم ایک رائفل تو اٹھا نہیں سکتے، لڑائی کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ ہے رائفل کا وزن جو ہے 15 سے 20 کلو تک ہوتا ہے، اور تمہارا اپنا وزن اتنا نہیں ہونا۔ مطلب یہ بات طے ہوئی کہ یہ انڈر ویٹ تھا، کمزور تھا، اور ظاہری طور پر دبلا پتلا، اس لیے اس کو فوج سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھیں اتفاقاً کیا ہوا کہ جو آسٹریا ہنگری کا ولی عہد تھا اس کو گولی لگ گئی، کسی نے فائر مار دیا، اور یہ برننگ پوائنٹ ثابت ہوا فرسٹ ورلڈ وار کا، پہلی جنگ عظیم کا،
یہ وجہ بنی، اور 1915 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، شروع ہو گئی۔ اب دنیا دو گروپوں میں تقسیم ہوئی، جو بڑی بڑی فوجیں رکھنے والے دو ممالک تھے، بہت سارے ممالک، وہ دو گروپوں میں تقسیم ہوئے اور آپس میں لڑ پڑے، گمسان کی رنگ اور جنگ ہوئی۔ یہ دونوں جو جنگ عظیم اور اول اور جنگ عظیم دوم ہوئی ہے نا، یہ دنوں ہفتوں مہینوں کی نہیں ہوئی، یہ 3-4 سالوں تک چلتی رہی ہیں۔ اچھا خیر، وہ جب جنگ عظیم شروع ہو گئی تو اس کی لاٹری نکل آئی۔ اب دیکھیں اس کے قسمت کیسے جاگی، کہ اس نے یہ کیا کہ ابھی گھر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو کال لیٹر آ گیا آرمی کی طرف سے۔ انہوں نے اپنی بھرتی کے قوانین میں نرمی پیدا کی مجبوراً، کہ اب ہمیں فوجیوں کی فوری اور سخت ضرورت ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو بھرتی کر لیا، غیر مشروط طور پر بھرتی کر لیا، جن کو ریجیکٹ کر چکے تھے ان کو فوری طور پر اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیا گیا، اور ایک معمولی فوجی بھرتی ہو گیا یہ۔ اور اسی وقت مختصر سی ٹریننگ کے بعد اسے جانا پڑا بارڈر پہ، محاذ پہ، جنگ کے لیے، لڑنے کے لیے۔ وہاں پہ 3 یادگار واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ اس کی مونچھیں جو تھی نا، بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، انتہائی خوفناک قسم کی، چھوٹے سے قد پہ، چھوٹے سے چہرے پہ، بڑی بڑی مونچھیں۔ اور اس کے بنکر میں، یعنی وہ جو زیر زمین مورچہ ہوتا ہے، اس میں دوسری فوج نے کیمیکل کا شیل پھینک دیا۔ اچھا، اس کے پاس جو اویلیبل ماسک تھا، وہ اس گیس سے بچنے کے لیے جیب سے نکالا، بتیری اس نے کوشش کی، وہ مونچھوں کی وجہ سے اس کے چہرے پہ فیٹی نہ ہوا، اور اس کو مجبوراً سانس روک کر مورچے سے بھاگنا پڑا۔ اس نے باہر آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ دوسرے فوجی سے کینچی لے کر اپنی مونچھیں اندازے کے ساتھ کاٹ دی، اور جو اس وقت فوٹوز میں ہمیں نظر آتی ہیں یہ بعد کی مونچھیں ہیں۔ پھر اس نے انہی کو رکھا، لوگوں نے انہیں پسند کیا، اور اس نے پھر دوبارہ مونچھیں نہیں بڑھائیں۔ اس نے سوچا کہ جتنی میرے ماسک میں آڑے آئی ہے نا ماسک لگانے میں، وہ کاٹ دیتا ہوں، وہ زیادہ ہی کٹ گئی کینچی سے۔ تو سب نے کہا کہ یہ آپ کے چہرے کو سوٹ کرتی ہیں، یہ پھر اس نے یہی سٹائل رکھا۔ خیر، دوسرا واقعہ یہ ہوا اسی جنگ میں کہ اس کے نا وہ جو شیل گرا تھا اس کے مورچے میں، وہ کیمیکل ہتھیاروں والا تھا۔ یہ جناب عالی جنگ کے اس دوران ہی تقریباً 3-4 دن بعد اندھا ہو گیا، ٹوٹل بلائنڈ، مکمل طور پر اسے دکھنا بند ہو گیا، اور 3 سال تک اندھا رہا۔ اس کا علاج ہوتا رہا فوجی نگرانی میں، اور اللہ کے کرنے سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ دوسرا بڑا اتفاق ہوا۔ اور تیسرا بڑا اتفاق جو اس خود سناتا ہے، بتاتا ہے ہٹلر، کہتا ہے ایک دن یہ ہوا کہ بارڈر پہ ہم لوگ، ہماری بریگیڈ جو تھی ہماری فرنٹ لائن پہ تھی، جرمن فوج کے اوپر برطانوی فوج حملہ آور ہوئی، انفینٹری، پیدل فوج، اور جرمن فوج پسپا ہونے پہ مجبور ہو گئی۔ انہوں نے بھاگنا شروع کیا، اور برطانوی فوجیوں نے گولیوں کی بچھاڑ کر دی، بے شمار جرمن فوجی قتل کر دیے۔ یہ بھی ہٹلر بھی انہی میں سے تھا۔ یہ نہ بھاگتا بھاگتا اس نے یہ کیا کہ وہاں سے نکلنے کی کوشش میں ٹھوکر لگی اور گر پڑا لاشوں کے اوپر۔ تقریباً 10 منٹ سانس بحال کرنے کے بعد جب لاشوں سے اوپر اٹھا، اطراف میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، تو اس کے ہاتھ میں بندوق بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں گر گئی۔
لیکن اس کا رنگ اڑ گیا یہ دیکھ کر کہ ایک برٹن سولجر یعنی برطانیہ کی فوج کا سپاہی رائفل تان کر اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تھوڑے سے چند گز کے فاصلے پر۔ ہٹلر نے سوچا کہ اب میں گیا کہ گیا۔ کہتا ہے مجھے ایک دفعہ اپنی موت کا فرشتہ نظر آ گیا، اس لیے کہ میں بھی اکیلا ہوں، میں نہتا ہوں اور اس کے پاس رائفل ہے۔ آندھا اس نے ٹریگر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے فوجی نے، چند لمحے جب اس نے فائر نہیں کیا نا تو میں نے ہمت کی، مجھے یہ سمجھ آئی کہ مجھے یہ بھاگنے کا موقع دے رہا ہے کہ نکل جاؤ، کھسک جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے سر پٹ دوڑا اور سیدھا گھر آ کر سانس لیا۔ اچھا، جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوتی ہے نا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی بحال ہوئی تو اس نے اس کی بہادری کے قصے جو تھے مختلف محاذوں پہ لڑنے کے، وہ زبان زدے عام ہوئے لوگوں کی زبان پر، برطانیہ تک پہنچ گئے۔ برطانوی وزیر اعظم اس وقت کا جو تھا اس کا نام تھا چیمبرلین، لکھ کے دکھا دوں، چیمبرلین، جو گریٹ بریٹن کا یعنی انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا، چیمبرلین۔ جی چیمبرلین اس طرح سے ہے۔ یہ وزیر اعظم تھے، یہ جی اسپیشلی ہٹلر سے ملنے کے لیے جرمنی آتے ہیں۔ انہوں نے فرمائش کر کے ہٹلر سے ملاقات کی درخواست کی کہ وہ بندہ تو مجھے دکھائیں جس نے محاذ پر جا کر ہمارے فوجیوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ اس نے کہا، یہ خیر ان سے ملاقات تو ہو گئی اس کی، لیکن اس کو اپنے ایک کارنر میں لے گیا یہ بندہ ہٹلر، چیمبرلین کو، وزیر اعظم کو، اور اس کو بولا کہ تمہارے ملک میں ایک فوجی ہے، اس کا نام ہے ہنری، ہنری ٹینڈی۔ اچھا، یہ بندے کا پتہ اسے کیسے چلا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہنری ٹینڈی، یہ تھا اس برطانوی فوجی کا نام، ہنری ٹینڈی۔ اس کو پتہ اس طرح سے چلا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جنگی تصاویر شائع ہوئی محاذوں کی، تو اس نے ان فوٹوگرافز میں سے ایک فوجی کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی فوجی ہے جس نے مجھے فائر کرنے سے، مرنے سے بھاگنے کا موقع دیا تھا۔ پھر اس نے پرچول کی ذاتی طور پر یہ، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس فوجی کا نام ہے ہنری ٹینڈی۔ اس نے وزیر اعظم صاحب کو کارنر میں لے جا کر کہا کہ مجھے ایک خاص کام ہے آپ کے ایک سپاہی سے، اس کا نام ہے ہنری ٹینڈی، اور اسی فرنٹ پہ اس کی ڈیوٹی تھی، یہ جرمن فرنٹ پہ، یہاں پہ لڑا ہے وہ۔ اسے جا کر کم از کم جب آپ واپس جائیں تو میری طرف سے تھینکس بولیں اور سلام کہیں، شکریہ ادا کر دیں۔ وزیر اعظم بڑا حیران ہوا کیونکہ اس کو ساری سٹوری کا نہیں پتا تھا۔ خیر اس نے پرومس کر لیا، وعدہ کیا کہ میں جا کے کہتا ہوں اسے آپ کا میسج اسے مل جائے گا۔ جب وہ واپس چیمبرلین اپنے ملک انگلینڈ گیا تو اس نے پتا کروایا کہ یہ ہنری جو ہے اس کو بلائیں کہاں پہ ہے۔ ریکارڈ چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ ٹیمپریریلی فوج میں بھرتی ہوا تھا اور وقتی طور پر چند دنوں کے لیے یا ایک مہینے کے لیے اسے بھرتی کیا گیا تھا اور پھر اس کو فوج سے نکال دیا گیا، اور وہ آج کل ایک موٹر کمپنی میں جاب کر رہا ہے، ہیلپر کی۔ وہاں سے وزیر اعظم صاحب نے بلوا لیا جی اسے،
उस कंपनी से हेनरी को बुलवाया और उसको बुलवा कर उसे माजरा पूछा कि हिटलर जैसा बंदा तुम्हें याद कैसे कर रहा है। उसने कहा जी मुझे उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं। वजीर आजम ने दिखा दी, ये है हिटलर। उसने माथे पे हाथ रख लिया, कहता जी मैंने इसकी जान बख्शी थी बॉर्डर पे दौराने लड़ाई, मुझे इस पे तरस आ गया था, जितना ये कमजोर नहीफ और माड़ा था, सेहत के हाथों इतना तंग है, इसको तो एक चपेट मारते तो इसने मर जाना था, मैं गोली क्या मारता, मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने इसे जाने दिया। तो चैम्बरलिन ने पता क्या कहा? उसने कहा अगर तुम ये गलती न करते तो 20वीं सदी में दुनिया का नक्शा ही मुख्तलिफ होता। ये वो शख्स है जिसने दुनिया का नक्शा बदल देना है, इससे बेहतर कोई जंगजू है नहीं। खैर, ये थे उसकी पहली जंग अजीम के 3 दिलचस्प वाकयात। सॉरी अब लंबी होती जा रही है वीडियो, बाकी इसकी शादी, इसके माशके के बारे में अगली किस्त में मैं आपको मुख्तसर सा बता दूंगा। कल इंशाअल्लाह इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और आज के प्रोग्राम को यहीं पे करते हैं ख़त्म। पहला सेगमेंट ख़त्म होता है, दूसरा सेगमेंट होता है हमारा आज का सवाल। पिछला सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि ये बता दें कि दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, खूबसूरत दरिया, दरियाए सिंध निकलता कहाँ से है, शुरू कहाँ से होता है? तो उस मकाम का नाम है जनाब अली तिब्बत, नोट फरमा लें। और अब आपने ये बताना है कि ये जाके खत्म कहाँ पे होता है, ये तो बता दे। बड़ा ही आसान सवाल है कि दरियाए सिंध खत्म कहाँ पे होता है। जी, ये था आज का सवाल। तो हस्बे मामूल आपसे हस्बे तफक्को आज का शेर सुनाने की आपको बारी है। तो आज का शेर